और जामे हकाइक के साथ दूर अंदेश माहिरीन के तबसरे और तज्जिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीपल्स पार्टी ने आज थर में बड़ा अवामी पावर शो किया, जिसमें बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी मंशूर का खाका पेश किया। दीगर मौज़ूआत पर भी उन्होंने बात की। एक तरफ बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर अपनी साबिक इत्तेहादी जमात को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इलेक्शन के नताइज से पहले कमरे में बैठकर तैयार करने और पीटीआई की तरह जीत के ख्वाब देखने वाली पाकिस्तान महंगाई लीग को अवाम 8 फरवरी को शिकस्त की सूरत में जवाब देंगे। दूसरी तरफ उन्होंने सिंध में कारकर्दगी का क्रेडिट भी लिया और ये भी दावा किया कि थर की अवाम ने 8 फरवरी का फैसला आज ही सुना दिया है कि 8 फरवरी को तीर चलेगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं, कोई भी जमात ऐसी नहीं जिसकी मुखालफत मान सकूं। मेरी मुखालिफ बेरोज़गारी, महंगाई और गुर्बत है। हम मिलकर इन सारी चीज़ों से लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो ने यह दावा किया कि जरदारी की मेहनत से चंद माह के लिए वज़ीर आज़म बन सकता है, तो अब की बार जरदारी की मेहनत से जाला ही प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला होगा। बिलावल भुट्टो के सिंध में कारकर्दगी और मुस्तक़बिल में हुकूमत बनाने के दावे में कितनी जान है, और इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज का जो पहला बड़ा होगा, क्या पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वफाक में हुकूमत बनाने जा रही है। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि इंतखाबात आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये फरमा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो वफाक में हुकूमत भी बनाने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं ना मैं दाएँ देखूँगा ना मैं बाएँ, अवाम की तरफ वो देखना चाहते हैं। और जिस तरह का कुछ मंशूर ख़ासतौर पर अवाम के लिए जो उन्होंने कुछ लेने हैं, हारी कार्ड भी उसमें शामिल है, और जिस तरह उन्होंने सिंध में अपने तरक्याती प्रोग्राम भी गिनवाए। चूँकि ज़ाहिर इंतखाबात का मौसम है, आप जानते हैं कि सियासी जमातें जब जलसा करती हैं तो आम आदमी फिर ख्वाब देखना शुरू कर देता है। आपको लगता है कि दहाइयों से सिंध पर हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी इस दफ़ा तो वो कह रही है कि सिंध, ना सिर्फ सिंध बल्कि विफाक में भी वो अपनी हुकूमत बना रहे हैं, तो आपको लगता है कि सिर्फ क्योंकि वो दाएं बाएं नहीं देख रहे हैं, किसी सियासी जमात की मुखालफत नहीं है उनसे, वो सिर्फ अवाम और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है विफाक में हुकूमत बना सकेंगे और सिंध में एक बार फिर सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी? आमिर साहब, दावा करने पे किसी का हर्ज नहीं है, चाहे वो बिलावल करें, वो पीटीआई करे, वो पीएमएलएन करे, और रिज़ल्ट आ जाएंगे 8 फरवरी को। फिर पता चल जाएगा कि कौन कहेगा ये लाडला है, कौन कहेगा ये सिलेक्टेड है, और कोई कहेगा सिलेक्शन कमेटी है, या वो कहेंगे कि हम तो अवामी उस वोट से आ गए। और ज़ाहिर है कि जो 15 साल की इतनी अच्छी कारकर्दगी है उसके नतीजे में वो कह सकते हैं कि हम कराची और बाकी अंदरून सिंध के हम पल्ला, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर और रावलपिंडी को बना देंगे। तो ये उनका राइट है कि वो ये कहें, क्योंकि ज़ाहिर है मसावी काम होना चाहिए कि मतलब एक पंजाब खाम खा तरक्की क्यों करे। तो अगर आप आगे नहीं जा सकते तो पीछे तो ला सकते हैं ना, ये तो काम आसान है जो खान साहब ने बुज़दार की सूरत में भी किया और महमूद की सूरत में किया, केपी के अंदर तालीमी मैदान में भी गिराया और तरक्की का तो मैदान था ही नहीं। बहरहाल सियासी जमातें जब इलेक्शन लड़ने जाती हैं ना जी। तो इलेक्टेबल्स लेते हैं, वो लोगों को साथ शामिल करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो हुकूमत बनाएं। वो मस्जिद में वाज करने के लिए कतन लोगों को साथ नहीं मिला रहे होते। ये सियासी जमातों की मैं बात कर रहा हूँ ना। हमारे यहाँ मजहबी सियासी जमातें हैं, वो भी सियासत ही कर रही होती हैं और वहाँ पे भी लोगों को शामिल किया जा रहा होता है और वेलकम किया जाता है। लोग टूटते हैं, लोग आते जाते हैं। मुस्लिम लीग नून को जायदा खान साहब के साथ ले लें तो चौधरी शुजात का मैं फ़िक्रा कई दफ़ा कहता हूँ कि जब 2002 में इमरान खान बने थे और तारुल कादरी बने थे, हुमायूं अख्तर बने थे, तो वो कहते थे ये 7 लोग हैं जो फरिश्तों ने जिताए, ये इलेक्शन हार गए थे। और 2011 में आपको पता है फिर लॉन्चिंग हुई थी लाहौर के अंदर, खान साहब की ब्रांडिंग हुई थी, और उसके अंदर फिर वो चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही, आपको पता है ना, आर्मी चीफ के पास मोबाइल टेलीफोन लेके चले गए थे कि जनाब ये हमारे लोगों को कहा जा रहा है कि इमरान खान के साथ चले जाओ। तो वो इलेक्टेबल्स बनाने का एक सिलसिला था जो 2018 में महकमा ज़राअत साउथ पंजाब से शुरू हुआ और उनको 115 सीटों पे ले गया। ये पाकिस्तान की तारीख है, मैं और आप भूलेंगे नहीं कि पीपल्स पार्टी भी 17 सीटों पे चली गई थी एक ज़माने में, फिर उन्होंने हुकूमतें भी बनाई। यही नून लीग के साथ है कि इनको भी बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया था। सियासी जमातें ख़त्म नहीं होती, उनकी कारकर्दगी, उनका करैक्टर, उनकी लीडरशिप उन्हें ख़त्म भी करती है, उन्हें वापस भी लेके आती है। तो ना तो हम ये समझें कि आज अगर खान साहब अंदर हैं और वो पीपल्स PTI कट टू साइज़ है, आज के इलेक्शन में तो हम कह सकते हैं कि उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन
جو آئندہ ہم انتخابات ہوں گے اگر پارٹی انٹیکٹ ہو, لیڈرشپ موجود ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ایک ہی الیکشن آخری نہیں ہوتا اور پہلا بھی نہیں ہوتا. یہ سیاست اور جمہوریت کا حصہ ہے, حسن ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر نواز شریف کل جا رہے ہیں اور وہاں پہ 28 لوگ کوئٹہ میں شامل ہو رہے ہیں اور جو 2018 میں ان کے اپنے جام کمال تھے وہ باپ کے صدر بن گئے اور وزیر اعلیٰ بنے, پھر اس کے بعد وہ بیچ بنجار میں چھوڑ کے چلے گئے, اور ان کے اپنے چیف منسٹر ثناء اللہ زہری نے جب ان کے لوگوں کو بلا لیا جاتا تھا ایک جگہ پہ تو وہ ریزائن کرنے پہ مجبور ہو گئے اور وہ چھوڑ گئے چیف منسٹری. تو یہاں پہ چلتا ہے سلسلہ, یہ دائرے میں پاکستان کا سفر ہے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا. ایم کیو ایم کبھی جیتتی ہے, کبھی بائیکاٹ کرتی ہے, کبھی پھر ہارتی ہے اور پھر جیت کے آ جاتی ہے. آپ جس جماعت کو اٹھائیں گے اس طرح ہی ملے گا. یہ سیاست ہے اور الیکشن ہے, ہمیں اسی طرح ہی دیکھنا چاہیے اسے. صحیح ہے ایاز صاحب, سیاست ہے, الیکشن ہے, اسی طرح دیکھنا چاہیے, ظاہر ہے. اور یہ جو جوڑ توڑ ہوتا ہے جس پر ہم آگے جا کر تفصیل سے بات کریں گے, الیکٹیبلز کی جو بات ہو رہی ہے, ابھی اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی جو عوام ہے وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک بڑا سرپرائز دیں گے وہ 8 فروری کو. ہر جماعت کو ایسے ہی کہنا چاہیے, لیکن سر وہ کہتے ہیں نا ایک محاورہ بھی ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اگر آپ کارکردگی کی بات کر رہے ہیں تو کارکردگی ان کی سب کے سامنے ہے. کتے کاٹنے کی ویکسین سے لے کر کراچی سندھ میں جو حالات ہیں کیا وہ کسی سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کارکردگی کی بنیاد پر وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم بھی ان کا ہوگا, وزیر اعلیٰ بھی ان کا ہوگا, اور وہاں پر وہ جو میئر ہے وہ بھی جیالہ ہوگا. آپ کو ان کے دعووں پہ اعتراض کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. سر میں عوام کی نمائندگی کروں تو مجھے اعتراض ہے کہ آپ نے کچھ دیا ہے نہیں. ان سے بڑے نمائندے کون سے ہیں عوام کے جنہوں نے روٹی کپڑا اور مکان, آپ کو روٹی بھی مل گئی, کپڑا بھی مل گیا, مکان بھی مل گیا, اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے تھے وہ آپ کے لیے؟ یہی نعرہ ہے نا ان کا, آج بھی یہی نعرہ ہے. اور جب وہ کہہ رہے ہیں تو کارکردگی آپ کس کو بنیاد بناتی ہیں؟ آپ کس کو کہہ رہی ہیں کہ جی اس کی کارکردگی بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے؟ اگر یا آپ یہ ترقیاتی منصوبے جو ہوتے ہیں, انڈر پاسز اور یہ فلائی اوورز اور یہ ان کو کہتی ہیں کہ یہ ترقی کا معیار ہے اور اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی نے جتنا تھوڑے عرصے میں کام کر دیا ہے وہ مستقل چیف منسٹر بنا دینا چاہیے اس کو پنجاب کا. پھر کیوں الیکشنز پہ اتنا اخراجات کرنے پڑیں؟ اگر یہی معیار ہے, آپ جو سمجھتی ہیں کہ یہ ترقی کا معیار یہی ہوتا ہے اور یہی چیزیں دکھا کے لوگوں کو, اب بدقسمتی یہ ہے نا کہ اس دفعہ یہ چیزیں دکھا کے بھی لوگ ووٹ دینے کے لیے ابھی تک تو تیار نہیں ہیں, جس وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. الیکشن کیمپین ہے, ظاہر ہے بلاول صاحب نے بھی دعوے کرنے ہیں. ابھی تو میرے قائد نے آ کے جو دعوے کرنے ہیں اللہ کے فضل سے وہ سننے والے ہوں گے, کیونکہ قائد کا کیا ایشو کیا بنا. آج وہ بات تو الیکٹیبلز کی ہو رہی ہے کہ جی سب کو ضرورت ہوتی ہے, سب لیتے ہیں. یہ جب وہ مجھے کیوں نکالا, جب قائد کہہ کے نکلے تھے جی ٹی روڈ پہ, اس وقت میرا اختلاف کیا ہوتا تھا دوستوں کے ساتھ جب وہ بحث کرتے تھے ٹی وی شوز میں بھی اور ادروائز بھی, وہ کہتے تھے جی قائد انقلابی ہو گئے ہیں. تو میں انہیں یاد دلاتا تھا کہ پہلی گورنمنٹ جب ان کی ختم ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کو ایک بڑا تگڑا انٹرویو دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اس کے باوجود اس کے بعد وہ ڈیل کر کے آگے تھے. تو میں ان سے تب یہی کہا کرتا تھا کہ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں, قائد پھر ڈیل کریں گے اور واپس آ جائیں گے. اور وقت نے ثابت کیا. اب ہم جو مرضی کہتے رہیں کہ جی وہ یہ مجبوری ہوتی, یہ بھی تو قائد کے الفاظ ہیں نا کہ ایسی کی تیسی اب میں کسی ایسے بندے کو پارٹی میں واپس نہیں لوں گا جو پارٹی چھوڑ کے گیا تھا. یہ بھی آن ریکارڈ ہے. لیکن وہ پرانی باتیں ہو گئی نا. آج کی حقیقت اور آج کی بات یہ ہے کہ بلاول صاحب بھی اپنی کارکردگی کا دعویٰ کر رہے ہیں, وہ مٹھی میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اگر میں یہ تھرپارکر میں جو ترقیاتی کام میں نے کر دی ہیں اس کی بیس پہ پورے ملک میں الیکشن لڑوں تو میں جیت سکتا ہوں. پاسبل ہے کہ لوگ اتنے امپریس ہو جائیں بلاول صاحب سے کہ واقعی باتیں تو ویسے امپریسو ہیں, وہاں کام کر لیا وہ پورے ملک میں کر لیں گے. یہ دعوے ہیں, دعوے آپ سنتی جائیں. ان دعووں کے درمیان ہی کسی کو وہ انتخاب کسی کا کر لیا جائے گا اور وہ ہم پہ آ کے مسلط ہو جائے گا اور وہ اس کے بعد ہم کہیں گے جی آج سے ہمارا یہ پرائم منسٹر ہے اور یہ اس کی کیبنٹ ہے. اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں, صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں, ووٹ ڈالیں نہ ڈالیں وہ جس نے بننا ہے وہ بن کے آ جائے گا. بس اتنی سی بات ہے. اس کی ترقیاتی کاموں کے دعوے یا جو اس نے اس ملک کے لیے کیا ہے وہ جو بھی کہہ رہا ہے اس کا مان جائیں کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. وہ بالکل غلط بات کر ہی نہیں رہا اور نہ کر سکتا ہے. یہ ہمارے لیڈر ہیں, ہمارے رہنما ہیں, انہوں نے لیڈ کرنا ہمیں. بالکل. حافظ طاہر صاحب, تو جو یہ کہہ رہے ہیں, اب بات اگر کسی نے منتخب ہو کر آنا ہے تو پھر بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہ اب ان کو لیول پلینگ فیلڈ کی ضرورت ہے, نہ وہ دائیں دیکھتے ہیں نہ وہ بائیں دیکھتے ہیں, وہ صرف عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو وہ
مطلب کس طرح سے عوام کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا عوام کو دیا کیا اتنے سالوں میں کہ ابھی بھی وہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ لوگ ان کو ووٹ ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو ابھی خان صاحب کہہ رہے تھے نا، بات وہی ہے۔ اصل تو حقائق کی دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اصول یا جمہوریت یا قانون یا آئین یا ضابطہ، یہ ہمارے ملک میں لفظ بولے بہت اچھے انداز میں جاتے ہیں، عمل ان پہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، تلخ ہے، ٹھیک ہے، اس میں پھر اس کے نتیجے میں جیل بھی جانی پڑتی ہے، جلاوطنی بھی ہوتی ہے، مصائب بھی آتے ہیں، لیکن میں نے تو جب سے 1988 سے یہ سیاست دیکھی ہے، میں نے تو کمپرومائز دیکھا ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ چور رستہ تلاش کیا جاتا ہے کہ کون کس انداز سے، کس طریقے سے کوئی رستہ مل جائے اور اقتدار میں آ جائے۔ اس میں پیپلز پارٹی کو بہرحال حقائق کی دنیا میں یہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی اس معاملے میں تھوڑا سا پیچھے ہے باقیوں کی نسبت۔ خان صاحب کو بھی دیکھ لیا، اسلامی جمہوری اتحاد سے آج تک باقی چیزیں بھی دیکھ لی، تو جس کو بھی یہ یقین ہو کہ باری آ سکتی ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ آئین ہے، قانون ہے، دستور ہے، اصول ہے، جمہوریت ہے، مارشاء اللہ ہے، فوج ہے، پھر وہ کہتا ہے بسم اللہ جی زندہ باد، بس رستہ صاف ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ایسی جگہ آ کے کھڑے ہیں، ہمارا ملک ایسی جگہ آگے کھڑا ہے کہ مسائل ہی مسائل ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں۔ کوئی جسے کہتے ہیں، آپ اگر آج بھی آپ کسی بھی سے بات کر لیں جو معیشت کو سمجھنے والے ہیں، معاشرت کو سمجھنے والے ہیں، کہ اگر آج بھی صحیح طریقے سے انسان بن جائیں تو تب بھی پتہ نہیں 15 سال یا 10 سال لگیں گے ہمیں دوبارہ وہاں آنے پہ جہاں آج سے 20 سال پہلے تھے یا 10 سال پہلے تھے۔ صحیح۔ یہ المیہ ہے، اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ بلاول صاحب جو ہیں، لازمی بات ہے یہ الیکشن ہے، الیکشن میں ساری ایسی باتیں کریں گے، ہر ایک نے، کسی نے یہ تو نہیں کہنا نا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ الیکشن میں سب نے یہی باتیں کرنی ہے، لیکن قوم جو ہے، قوم کا مزاج یا موڈ جو ہے، وہ کیمرہ لے کے آپ جائیں، لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے بالکل اس ساری صورتحال میں کہ الیکشن کیا ہے یا الیکشن کیا ہے۔ لوگ اپنے روٹی معاملات، گھر کے حالات، جو پریشانیاں ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، ان کو بیچارے کراچی لے، لاہور لے، آپ دیکھیں ابھی ایک بچہ گاڑی چلاتا ہے اور 6 بندوں کو مار دیتا ہے، اس کے ماں باپ نے آخر کبھی اس کو کہا نہیں ہوگا کہ یار خیال کرنا تم، لیکن چونکہ جو ہمارے ایلیٹ کلاس ہے یہ اپنے بچوں کو یہ کہنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ بھائی ذرا دھیان سے بیٹا۔ یہ بھی یہ لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے، وہ بچہ دیکھیں، چھوٹا سا بچہ ہے، یہ المیہ بن گیا ہے ہمارا کہ ہم جس طرح گاڑی چل رہی ہے اس کو چلانا چاہتے ہیں، جس کے چل رہی ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے، نہیں چل رہی ہے وہ رو پیٹ رہا ہے بس۔ ٹھیک۔ فیصل صاحب، چور راستہ اختیار کرنا ہے سیاسی، پھر مطلب یہ جو سارے اب جلسے، ہم بڑے بڑے جلسے دیکھیں گے، ہم تو ظاہر ہے کوریج کرتے ہیں، تو عوام بے وقوف بننے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ وہاں پر دعووں وعدوں کی بارشیں ہوں گی، بس وہ برس جائیں گی اسی جلسے میں، اور اس کے بعد جل تھل ایک ہو جائے گا۔ فیصل صاحب، یہ بات یہ ہے کہ جو آپ کارکردگی کی بات کر رہی ہیں نا، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملک میں قوم کا ایشو ہی نہیں ہے کارکردگی، اس قوم کبھی کارکردگی کو کی بنیاد پہ ووٹ ہی نہیں دیتی۔ کارکردگی تو قوم ہی نہیں مانتی تو کسی اور سے کیا شکوہ کرنا۔ کراچی کے شہری کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی نے شہر کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ ایک لکیر کی شکل میں چاند سے نظر آتا ہے، ظلم کی یہ انتہا تھی۔ اس وقت کراچی کا میئر پیپلز پارٹی کا ہے، پیپلز پارٹی کا اس میں اب ہے، اس میں کوئی آپ انکار کر سکتی، کوئی سوچ سکتا تھا کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کا میئر آ جائے گا؟ یہ خواب تو کبھی ذوالفقار علی بھٹو نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جب زرداری صاحب صدر پاکستان بنے تو اس سے 6 مہینے پہلے یا سال پہلے اس ملک میں کوئی ایک ایسا بھی انسان ہوگا یہ سوچ سکتا ہوگا کہ زرداری صاحب بھی اس ملک کے صدر بن سکتے ہیں؟ صدر بننے کے بعد سب سے زیادہ جو ہے نا زوردار کہہ کر زرداری صاحب نہیں لگایا ہوگا، کیسا رہا؟ تو یہ اس ملک میں آپ سارے سب کچھ توقع کر لیں گے، اس ملک میں نا سب کچھ ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ جو الیکٹریبل کی بات ہو رہی ہے، جو اس وقت ہم منظر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ تاریخ اور سن تبدیل کر دیں تو بالکل یہی منظر تو ہم 2018 سے پہلے دیکھ رہے تھے نا۔ کردار تبدیل ہو گئے لیکن منظر وہی ہے، اسکرپٹ رائٹر بھی وہی ہے، ڈرامہ نگاری کا انداز بھی وہی ہے، صرف کردار جو ہے ان میں جو ہے نا وہ تبدیلی آ گئی۔ کردار تو اس ملک میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، شپ لگتی ہے،
ابھی کسی کے شفٹ، اچھا اس ملک میں ضروری نہیں ہے شفٹ تبدیل ہونے میں نا کوئی 5 سال لگے، یہاں ہفتوں میں بھی جو ہے نا شفٹ تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس شفٹنگ کی جو سیاست ہے نا اس ملک کے اندر، تو وہ جس کی شفٹ ہے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ بھائی آج انصاف کی شفٹ چل رہی ہے، لیکن شفٹ تبدیل ہو جائے تو جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بلاول صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک الیکشن کمپین چلا رہے ہیں، تو انہوں نے یہی دعویٰ کرنا ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا، ہماری پارٹی کا صدر آ جائے گا، 4 صوبوں میں ہماری حکومت آ جائے گی. اسی طرح کی الیکشن کمپین نون لیگ بھی چلائے گی، ساری سیاسی جماعتیں چلائیں گی. لیکن جو نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ غلط ہو جائے. 2024 کے دن جس دن الیکشن ہوگا اس دن جو رزلٹ آئے گا منظر وہی ہوگا جو 2018 کی رات کو کا. صحیح. کردار تبدیل ہو جائیں گے، منظر ویسے ہی ہوگا، اس کے رائٹر وہی ہوں گے، ڈرامہ نگار وہی ہوں گے، اور ہم آپ بولیں گے جمہوریت جیت گئی. بدترین جمہوریت جو ہے وہ ڈکٹیٹر اور ماشاءاللہ سے بہتر ہے، ہم سب بولیں گے. صحیح ہے. صحیح. اور جمہوریت کا حسن یہی ہے جو بدترین جمہوریت جو قوم بدترین جمہوریت کو کہتی ہے وہ بہتر ہے. اس قوم کے دانشور جب یہ بات کہتے ہوں کہ بدترین جمہوریت جو ہے ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اتنی بھی سمجھ بوجھنا ہو کہ بدترین چیز بدترین ہی ہوتی ہے بھائی، وہ بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ الیاس صاحب ویسے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کارکردگی کی بنیاد پر؟ یہ میں اس لیے ایمفیسائز کر رہی ہوں کہ اس کی کارکردگی کی بنیاد پر پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں انتخابات نظر آ رہے ہیں. تمام سیاسی جماعتوں نے کارکردگی اپنی دکھائی ہے، ان کو پتہ ہے، انہوں نے سروے کروایا، ان کو پتہ چل گیا کہ وہ کتنے یعنی کہ ووٹ لے سکتے ہیں، کتنی ان کی مقبولیت ہے. اس بنیاد پر یہ سارے اپنا ہوم ورک کر کے آئے ہیں. اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی اس وقت لیول پلینگ فیلڈ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ملی، لیکن وہ لینے کی پوری کوشش کریں گے اس وقت کہ کسی نہ کسی طریقے ان کو بھی کوئی ایج ملے اور تاکہ وہ گورنمنٹ بنا سکیں. ظاہر ہے وہ ویسے نعرہ نہیں لگا رہے کوئی ایسی بس بات، تو ظاہر ہے ان کو کوئی چیز نظر آئی ہوگی. اور یہ اینڈ تک، یہ آپ دیکھ لیں الیکشن سے کچھ دن پہلے تک یہ ساری چیزیں اسی طرح رہیں گی. مسلم لیگ نون بھی لگی رہے گی اور یہ بھی لگے رہیں گے، پیپلز پارٹی بھی، اور دوسری جماعتیں تو وہ ہیں ساتھ میں چلیں گی ان کے. تو ظاہر ہے سب کو پتہ چل رہا ہے کہ کن کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے کہ کس کو نہیں مل رہا. تو وہ یہ ساری صورتحال، پیپلز پارٹی اس وقت اگریسو ہو گئی ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ اپنی وہ کارکردگی دکھائے سندھ میں جو انہوں نے کام کیا ہے باتوں سے، کیونکہ باتوں سے ہی چلے گا سارا. ان کو پتہ ہے کہ ووٹ ان کا ہی ہے، ادھر سے سندھ سے ان کو ہی ملے گا، انٹیریئر سے. تو ظاہر ہے کراچی سے اگر نہیں ملتا ان کو، تو ظاہر ہے انہوں نے محنت ادھر کرنی ہے اور اپنا دکھانا ہے کہ اگر ایک ہاسپٹل بھی بنا دیا تو انہوں نے کہنا کہ بڑا احسان کر دیا ہے اس پر. اگر اس میں عملہ نہیں ہے، چاہے کتے کاٹے کی دوائی نہ ملے ادھر، لیکن وہ اس وقت اپنی ایسا پورٹری کریں گے کہ جی انہی کو ووٹ ملے. پورے پاکستان میں دکھانا چاہتے ہیں. جنوبی پنجاب میں وہ آ کے انہوں نے محنت کر لی، پنجاب میں آ کے، وسطی پنجاب میں بھی آ کے محنت کر کے دیکھ لی ہے، تو ان کو ادھر اس طرح نہیں ملا جو عضو پذیرائی کے جی ووٹ ملیں گے ادھر سے. تو ظاہر ہے وہ سندھ سے سٹارٹ کریں گے. تو ظاہر انہوں نے کہا کہ جی میں ادھر سے اگر دیکھیں تو پورے پاکستان میں ہمارا پرائم منسٹر ہمارا آئے گا. تو یہ سب اس وقت نعرے لگائیں گے، نون لیگ والے بھی لگا رہے ہیں، ادھر بھی لگا رہے ہیں سارے. تو یہ آپس میں جوڑ توڑ تو آخری لمحے تک جاری رہے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے کوششیں تو ہر کوئی کوشش کرتا رہے گا کہ اینڈ تک آ کے ان کو نہ کچھ مل جائے. ظاہر ہے پیپلز پارٹی اس دوڑ میں پیچھے نہیں ہٹی، وہ اس دوڑ میں برابر کی نون لیگ کے مقابلے پر کھڑی ہے تاکہ وہ کسی طریقے سے آئے اور آ کے سبقت لے جائے. تو ظاہر ہے دیکھیں دونوں پارٹیوں میں سبقت کون لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون اس میں مقابلے میں آگے نکلتا ہے. بلکہ ہیلدی پٹیشن تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا منشور سامنے رکھیں عوام کے سامنے، اور پھر آپ کے منشور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عوام کس کو الیکٹ کرتی ہے، کس کو چوز کرتی ہے. اگر یہ وعدے دعوے، محض وعدے دعوے جو کہ آج تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں، تو یہی ہیں تو ظاہر ہے. لیکن اس دفعہ جو عوامی موڈ ہے جس کا ذکر ایاز صاحب بھی کر رہے تھے، وہ تھوڑا سا مختلف ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کتنی کارکردگی کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کامیابی حاصل کرتی ہے یا نہیں. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا بڑا سوال الیکٹیبل پر انحصار، نون لیگ کے سیاسی حکمت عملی میں یہ جو تبدیلی ہے اس کی کیا وجہ ہے، یہ ہم سوال رکھیں گے، رائے لیں گے بریک کے بعد. ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ مساق جمہوریت کو 2 جماعتوں سے آگے بڑھ کے تمام پارٹی تک جانا چاہیے اور ایک مساق معیشت بھی ہونا چاہیے. اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو الیکشن کیمپین میں ہم جا رہے ہیں، کچھ لوگ گولہ باری کرتے رہیں گے، کچھ لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے.
کچھ کو عادت ہوتی ہے رہ نہیں سکتے، وہ ہر جماعت میں پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو جوڑتے ہیں. ناظرین، نون لیگ ان دنوں تیزی سے اپنی سیاسی حکمت عملی ترتیب دے رہی ہے، اور اس حکمت عملی کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگلے انتخابات میں فتح کو کیسے یقینی بنایا جائے، اور اس مقصد کے لیے نون لیگ سیاسی اتحاد بھی بنا رہی ہے. خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ نون لیگ بڑے پیمانے پر الیکٹیبلز کو بھی ساتھ ملائے گی. گزشتہ دنوں پنجاب سے سردار منصب ڈوگر، نظام الدین سیالوی اور آصف بھا سمیت کئی رہنماؤں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی، اور خبریں یہ بھی ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید الیکٹیبلز پی ایم ایل این میں شامل ہوں گے. نون لیگ کے قائد نواز شریف کل بلوچستان جائیں گے اور ان کی 20 سے زائد سیاسی شخصیات ہیں جن سے ملاقات ہوگی. نون لیگ بی اے پی سے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاہدے کا بھی امکان ہے. اس حوالے سے سینئر نون لیگی رہنما ہیں طلال چودھری، جنہوں نے کہا کہ الیکشن میں سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں چھوٹی پارٹیز کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے. ہر سیاسی جماعت نون لیگ کے ساتھ الیکشن لڑنا چاہتی ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو اگلے وزیر اعظم نواز شریف نظر آ رہے ہیں، اس لیے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں. کیا دیگر جماعتوں اور الیکٹیبلز پر انحصار نون لیگ کو انتخابات میں فتح دلوا سکے گا، اور یہ حکمت عملی خاص طور پر نون لیگ کے لیے کتنی کارگر ثابت ہوگی، اسی بات کریں گے. حافظ طاہر صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی. اب یہ جو ایک سیاسی حکمت عملی میں تبدیلی آئے الیکٹیبلز کو لے کر نون لیگ کی خاص طور پر، اور اب نواز شریف بلوچستان مشن پر بھی جائیں گے، چھوٹی بڑی تمام جماعتوں کو بھی وہ شامل کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے طلال چودھری کا میں نے ذکر بھی کیا. آپ کے خیال میں یہ نون لیگ کی سیاسی حکمت عملی میں تبدیلی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے حافظ طاہر صاحب؟ جیسے پہلے عرض کیا کہ ہمارے ہاں جب یہ پتہ چل جائے کہ ریس جیت سکتے ہیں تو اس کے لیے تمام راستے اختیار کیے جاتے ہیں، اور یہ خالی نون لیگ نہیں. اس سے پہلے زرداری صاحب بلوچستان کے حوالے سے بڑے پر امید تھے، ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے بڑے پر امید تھے. ان کا خیال تھا کہ الیکٹیبل وہ سارے اپنے ساتھ ملا لیں گے، لیکن وہ نہیں اب تک ان کے ساتھ لوگ گئے یا ابھی تک فیصلہ لوگوں نے نہیں کیا. اب میاں صاحب اور ان کی جماعت کر رہی ہے، تو یہ تو حق ہے جو آپ کے ملک میں سیاست رائج ہے اس کے اندر. اور میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ وہ جو میرا خیال ہے کہ انہی 8-10 سالوں میں انہوں نے نون لیگ کو چھوڑا، کاف میں گئے، کاف سے پھر نون میں آئے، نون سے پھر تحریک انصاف میں گئے، یا اب پھر واپسی ہو رہی ہے. تو یہ آپ کے یہاں یہی چکر چلتا رہتا ہے. اس لیے اس وقت جو میدان ہے وہ میدان تو یہ نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ زیادہ سیٹیں لے لے گی. اگر تحریک انصاف جو ہے اس کی جو اس وقت پوزیشن ہے تو پھر لازمی بات ہے جس کے پاس زیادہ سیٹیں ہوں گی وہی حکومت بنائے گا. اور اس کے لیے کوئی بھی اکیلا حکومت نہیں بنا سکتا. جو حالات واقعات ہیں نظر آ رہے ہیں الیکشن کے جو نظر آ رہے ہیں، تو اس کے لیے اپنے ساتھ چھوٹی جماعتوں کو یا الیکٹیبلز کو ملانا جو ہے اس کی طرف میاں صاحب نے کوشش شروع کی ہے. دیکھیے باقی جماعتیں کب کرتی ہیں. زرداری صاحب کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے، یا وہ اپنے آپ کو دن تک محدود کرتے ہیں. یہ آنے والے ہفتے 10 دن میں ہو جائے گی. جی عامر صاحب دیکھیں، منصب ڈوگر نون میں ہی تھے، اور پھر وہ جو ترامیم شروع ہوئی تھی، عطا مانے کا حلقہ ہے جہاں سے وہ ایم پی اے بنتے رہے ہیں، اور اس کے اوپر قومی اسمبلی کا حلقہ ہے. اور پھر آصف بھا خوشاب سے کئی دفعہ وزیر رہے ہیں، اور پھر جب پی ٹی آئی کے لوٹے لیے تھے تو ایک لوٹے کو ٹکٹ دیا تھا اور یہ آزاد لڑے تھے، اور نمبر 2 آئے تھے پی ٹی آئی نے جو دوسرے بندے کو ٹکٹ دیا تھا. تو یہ الیکشنز میں اس طرح کا موسم آتا جاتا ہے. اور میں سمجھا تھا کہ ہمارا سوال دوسرا فلسطین پہ ہوگا جس طرح ہم چل رہے تھے، تو میں نے کچھ بات اس کے اوپر پہلے کر دی تھی. میں لیکن آج ایک نیا نقطہ آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ اس پہ ڈیبیٹ بنے گی. یہ جو سارے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ بلہ ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ کو یاد ہوگا ثاقب نثار صاحب نے جب نواز شریف کے سائن سے سینٹ کے ٹکٹ بانٹ دیے گئے تھے جس میں مشاہد حسین سید بھی تھے، تو انہوں نے اس کے بعد انہیں نااہل کر دیا پارٹی صدارت سے، کیونکہ گیم یہ تھی کہ جی اب آپ آزاد سینیٹر ہیں، پھر جہاں مرضی جائیں، اور پھر کسی کو ٹکٹ چینج بھی کرنے نہیں دیا کہ دوسرا شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر بنے. تو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ فیصلہ ان فیلڈ ہے، الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے،
اور جب وقت آئے گا تو یہ عین ممکن ہے کہ جو آپ اور ہم بلہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ ٹیکنیکلٹی کیا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہوگا، یہ وہ جو فیسلٹی دلوائی گئی تھی نا وہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ سے، جبکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 11 رکنی بینچ کا فیصلہ موجود ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے کیس میں کہ آپ کسی پارٹی کی سربراہی جب تک سپریم کورٹ ختم نہ کر دے اس پارٹی کو نہیں لے سکتے کسی سے۔ تو یہاں پہ چونکہ آئین اور قانون اس وقت پنچایتی شورائی طرح کا چل رہا تھا اور نواز شریف سے پارٹی کی صدارت لے لی گئی تھی، تو اب ذہن میں رکھیں کہ اب یہ الیکٹیبلز بھی آئیں گے اور اس طرح کی کہانی چلے گی اور سیاپا بھی چلے گا کہ اگر ایک دفعہ غلط ہوا تو دوسری دفعہ کیسے غلط ہو سکتا ہے۔ تو اس پاکستان میں ہمیشہ سے دائرے کا سفر ہے، یہ اس طرح ہی رہے گا، اس طرح ہی چلے گا۔ الیکٹیبلز کل 28 کی تعداد میں نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں اور پھر یہ کے پی میں قافلہ جائے گا۔ یہ بلوچستان کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ 28 تو کل 4 بجے سے 6 بجے میں شامل ہو جائیں گے اور اس کے بعد بی اے پی کے ساتھ الائنس ہو جائے گا اور اس میں سابق وزرائے اعلیٰ ہیں، وزراء ہیں، ایم این اے ایم پی ایز ہیں جو سابق رہے ہیں بلوچستان سے، وہ سارے لوگ آ رہے ہیں جس میں جام کمال بھی شامل ہیں، اور پھر آپ کو یہ قافلہ کے پی میں نظر آئے گا جہاں پہلے سے اتحاد کی تیاریاں مکمل ہیں اور وہ اناؤنسمنٹ ہوگی اور پھر ہم دیکھیں گے۔ جی ایاز صاحب، دعا بلوچستان اور سندھ کو تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے وہاں کا حالات ڈیفرنٹ ہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی سٹل اندرون سندھ وہ تگڑی ہے، لوگ ووٹ دیتے ہیں، بھٹو کے نام پہ دیتے ہیں، بھٹو کیونکہ وہاں زندہ ہے اس لیے لوگ دیتے ہیں ووٹ، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں۔ بلوچستان کی انٹائرلی ڈیفرنٹ ہیں وہاں کے الیکشن کے حالات۔ اگر میں پنجاب اور کے پی کی بات کروں، چونکہ پچھلے 2 الیکشن 2013 اور 18 میں جو دیکھا ہے میں نے الیکٹیبلز کے حوالے سے، یہ خاصا سیٹ بیک ہوا ہے الیکٹیبلز کو۔ 2018 میں بھی ہم نے دیکھا بے شمار الیکٹیبلز ہار گئے تھے اور غالباً 2013 سے 18 میں زیادہ ہار گئے تھے الیکٹیبلز۔ اب میرے پاس اس وقت فیگرز نہیں ہیں، میں کوشش کروں گا کہ وہ اس پہ بھی کوئی ایگزیکٹ فیگرز لینے کی کوشش کروں۔ تو اس حساب سے اگر 50% بھی فری اور فیئر الیکشن ہو جائے ان 2 صوبوں میں تو اس دفعہ حالات انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوں گے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ الیکٹیبلز شاید سب سے زیادہ ہار رہے ہوں اور آپ پریشان ہو جائیں کہ یہ ہوا کیا ہے، کہ یہ ہم نے تو بالکل طے کر لیا تھا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو الیکشن جیت کے دیں گے اور وہی سب سے زیادہ ہار رہے ہوں۔ مجھے فیل ایسی آتی ہے کیونکہ الیکٹیبلز کے حوالے سے جو ووٹر کا ٹرینڈ رہا ہے وہ یہ ہے، اگر وہ ٹرینڈ اس الیکشن میں بھی ہوتا ہے جو مجھے زیادہ نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ کہ ووٹر میں غصہ اس وقت زیادہ ہے اس دفعہ، اگر تو وہ ٹرینڈ اسی طرح جاتا ہے ان 2 صوبوں میں تو پھر اور اسپیشلی پنجاب میں پھر آپ کو بڑے حیران کن نتائج ملیں گے۔ پھر جو اس وقت لگ رہا ہے آپ کو کہ جی وہ کلیئر کٹ ونر ہیں، وہ ہوتا ہے نا، اگر آپ دیکھیں نا ہارس ریس دیکھیں تو وہ ایک گھوڑا سب سے آگے چل رہا ہوتا ہے اور ایک وہ بہت گھوڑا پیچھے آرام آرام سے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور پھر آخر میں جب وہ آخری وہ چکر ہوتا ہے نا اس میں وہ پتہ چلتا ہے کہ جی وہ سب سے آگے والا گھوڑا کو 5ویں نمبر پہ یا 3رے یا 4تھے نمبر پہ رہ گیا، کیونکہ بعض دفعہ جوکی اس کی باغیں بھی کھینچ لیتا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ گھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس لیے بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے حافظ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ قائد شاید جیتے ہوئے اور نون لیگ کا مینڈیٹ ہے، لیکن مجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہ چیزیں اسی طرح فائنل ہو جائیں گی۔ بہرحال سٹل دیکھیں یہ وطن عزیز ہے، وطن عزیز میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فیصل صاحب، اصل میں پاکستان کی جو جمہوریت ہے نا، یہ دنیا کی واحد جمہوریت ہے جہاں پہ الیکٹیبل نام کی ایک مخلوق پائی جاتی ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے الیکٹیبل؟ اگر الیکٹیبل کی سیاست کرنی ہے تو اس کو آپ جمہوریت کا نام کیوں دیتے ہیں؟ الیکٹیبل کا مطلب یہ ہو گیا ناقابل شکست، اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا، اس کا عوام کی طاقت سے بھی نہیں ہرا سکتے، یہی مطلب ہوا نا الیکٹیبل کا، یا اس کے علاوہ بھی کوئی جو ہے مطلب ہوتا ہے۔ لیکن بات عامر صاحب کی ہے جو زمینی حقائق سے بالکل عین مطابق ہے کہ دائرے کا سفر ہے، تو یہ دائرے کا سفر ہی ہے، وہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، پھر وہ چلتا رہے گا دائرے کا سفر، اور اس ملک کی بربادی اور تباہی کا سبب بھی جو ہے نا وہی دائرے کا ہی سفر ہے۔ یہ دائرے کے سفر نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اگر عامر صاحب کی بات جو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی تباہی اور بربادی کے سے مزید ہم اس میں آگے بڑھیں گے۔ حالات کی بہتری تو پھر نہیں ہو سکتی۔ دائرے کا سفر تو اس ملک کو مسائل سے نہیں نکال رہا، دائرے کا سفر تو اس ملک کی تباہی کو نہیں روک رہا۔ تو اگر اس دفعہ بھی دائرے کے سفر میں ہم نے رہنا ہے تو
ہم تباہی اور بربادی میں مزید جو 2 قدم اور آگے بڑھ جائیں گے. چلے پھر بہت بہت سب کو مبارک ہو. اگر ہم سب اس بات سے مطمئن ہیں کہ ہم نے دائرے میں ہی سفر کرنا ہے تو کرتے رہیں. کیا ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے دائرے میں سے نکلنے کا راستہ. جن کے ہاتھ میں ہے دائرے میں سے نکلنے کا راستہ وہ خود بھی دائرے میں رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک پھر کیا ہم اور آپ نے کیا ہے بس 1 گھنٹے کا پروگرام کرنا ہم نے کرتے رہے. چلے الیاس صاحب 8 فروری تک یہ گفتگو کریں گے پھر ہم شروع ہو جائیں گے. بڑی نائل حکومت آئی ہے, ماضی کی حکومت اس سے بہتر تھی یہ, اور حکومت نے تو ماضی کی حکومتوں کے بھی ریکارڈ توڑ دیے. ہم بھی دائرے کے سفر کر رہے ہیں. آپ اس دائرے سے باہر کیسے خود کو سمجھتے ہیں؟ ہاں ہم بھی اسی سسٹم آپ کہاں سمندر اسی دائرے میں سفر کر رہے ہیں ہم بھی, اور اسی دائرے پر ہی ہم بات کریں گے. عامر بھائی خدا نہ اللہ نہ کرے ہم الیاس صاحب اللہ نہ کرے ہم دائرے سے باہر جائیں. عمران خان بھی تو کہہ دینا, عمران خان بھی تو وہ دائرے سے باہر نکل کے گیس اور تیل تلاش کرنے کے لیے 6 مہینے گزار دیے تھے. ادھر آیا ادھر آیا. عامر بھائی ہم تو بالکل آپ کسی قسم, میں دعا ایک وضاحت کرنا بہت ضروری ہے. جی عامر صاحب بالکل ایک باریک کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں خود بھی دائرے میں شامل ہوں. اچھا کوئی یہ نہ سمجھے ہم دائرے سے باہر نکلیں. وہ میرا ایک دوست آج کہہ رہا تھا نا, کہتا ہے آج تک مینو مروانا جی دائرے سے یاد آیا. بھائی دائرے میں ہی ہم دیکھیں الیکٹیبلز جو بھی ہیں جو سیاسی نہیں بس ٹھیک کیا, اچھا کیا آپ نے وضاحت کر دی. جن کو لے کے آنا چاہیے وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو کون بلاتا ہے. تو ظاہر ہے نون لیگ کی جانب سے پہل کی گئی اور ان لوگوں کو بلایا جا رہا ہے تاکہ الیاس صاحب بھی دائرے میں ہے نا؟ جی بالکل آپ کے پیچھے. وہ اس وقت دیکھ رہے تھے کہ کن کی نظر ان پر پڑتی, تو ظاہر ہے نون لیگ نے اس پر فائدہ اٹھایا اپنا, سمجھا کہ ان کو فائدہ ہوگا ان کو. لیکن اس دفعہ امتحان ان کا بھی ہے, الیکٹیبلز کا بھی, کیونکہ ووٹ جنہوں نے دینا ہے نا وہ لوگ ہیں وہ سوچ سمجھ کے ووٹ دیں گے بعض حلقوں میں, تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا. تو یہ ظاہر ہے ایک بڑا ان کے لیے بھی چیلنج ہے, جہاں سیاسی جماعتوں کے لیے ان کے لیے بھی چیلنج ہے کہ وہ ووٹ ان کو لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. دائرے سے باہر نکل رہے ہیں عامر بھائی, دائرے میں ہی ہیں. تو حقائق بتانا چاہیے. آپ سب نا پروگرام, اس پروگرام کا بھی دائرہ ہے عامر صاحب, اس پروگرام کا بھی دائرہ ہے, تو اس کے اندر ہی رہ کر بات کریں گے. جو صورتحال ہے جو مرضی کر لیں, یہ جا کے جدھر مرضی لے آئیں جا کے الیکٹیبلز وغیرہ, لیکن اصل جو ووٹ ڈالنا ہے لوگوں نے ان کا بھی تو موڈ دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس کو موڈ دینا ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی, تو جب یہ پچھلے دنوں جب جو سیاسی حالات ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جہاں ووٹ ان کے بنیں بھی ہوں گے وہاں ٹوٹے بھی ہیں ووٹ. تو ظاہر ہے ان کے لیے ایک مشکل ہوگا. وہ ظاہر ہے جو اب یہی وہی ہے ماحول کے, اب اپنی کمپین کس طرح چلتے ہیں, مارکیٹنگ اپنی کس طرح کرتے ہیں, جن لوگوں سے وعدے کرتے ہیں وہ پورے کریں گے کہ نہیں, جن کے وعدے پورے نہیں ہوئے وہ لوگ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہیں. اصل جو مسئلہ ہے, چلے آپ بالکل دائرے کے اندر آ گئے, آپ بالکل, آپ کا تجزیہ بالکل ٹھیک ہے. اصل مسئلہ جو ہے لوگوں کے جو مسائل حل ہوئے ان کے پورے ہوئے, اور جو بھی ہے جو مرضی لے آئیں, لیکن وہ گورنمنٹ جو چلے گی دیکھیں گے جو اکانومی ٹھیک کر سکے گی, بالکل جو عوام کو ڈیلیور کرے گی ٹھیک کر سکے گی, تو وہ بھی اگلے 14 مہینے اسی طرح گزار کے وہ رسوا ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک. الیاس صاحب کا آپ نے تجزیہ سن لیا, دیگر ایکسپرٹس کا بھی. ایک کوئکلی بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال, OIC اور عرب لیگ اسرائیل کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ اب تک کیوں نہیں کر پائے ہیں, بنیادی ہمارا یہی سوال ہوگا. اسی تمام تر معاملے پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں. عالمی ادارہ صحت کے مطابق غزہ کے 2 بڑے اسپتالوں الشفا اور القدس میں دواؤں اور ایندھن کی قلت کے باعث نئے مریضوں کا داخلہ اور کام بند ہو گیا. WHO کے ڈائریکٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ جب اسپتالوں کو قتل گاہ میں تبدیل اور برباد کر دیا جائے تو دنیا کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. مغربی ممالک اور امریکہ نے بھی اسرائیلی جارحیت پر تشویش کا اظہار کیا ہے. امریکہ نے اسرائیل کو متنبہ کیا ہے کہ غزہ کے اسپتالوں میں آگ اور خون کا کھیل نہیں دیکھنا چاہتے, لیکن فلسطینیوں کو جن سے سب سے زیادہ امید تھی یعنی مسلم ممالک کہ وہ عملی اقدامات نہیں کر پائے. OIC اور عرب لیگ کے مشترکہ اجلاس کے بعد بھی کوئی واضح حکمت عملی نہیں سامنے آئی, اور اس غیر واضح موقف پر انسانی حقوق کمیشن نے کہا ہے کہ غزہ پر مسلم دنیا کا رویہ اور اقوام متحدہ کی جو بے کسی ہے وہ باعث تشویش ہے. اس تمام تر صورتحال ہم بات کریں. حافظ طاہر صاحب, کوئی بڑا فیصلہ کیوں نہیں کر پائے OIC اور عرب لیگ اسرائیل کے خلاف, جن سے سب سے زیادہ فلسطین کو توقع تھی, اور یہ ایک کمزور موقف کے طور پر کیوں مسلم ممالک کا موقف سامنے آ رہا ہے؟ حافظ طاہر صاحب دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ جو ہماری خامی ہے ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے. 57 اسلامی ممالک میں سے 36 ہیں جن کا اسرائیل سے تعلقات ہیں یا اسرائیل کو تسلیم کیے ہوئے ہیں. ان 36 میں سے 3 ہیں جنہوں نے اپنا سفیر اسرائیل سے واپس بلایا ہے, باقی کسی نے یہ بھی گوارا نہیں کیا.
تو اگر یہ توقع رکھی جائے کہ یہ جو 57 میں سے 57 شکر ہے کہ اس 57 میں سے 57 مذمت کے ساتھ ساتھ جو ایک کمیٹی بنی ہے یا کچھ اور اقدامات جو کا اعلان ہوا ہے وہ اس پہ راضی ہو گئے ہیں. وگرنہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تو نظر آتا ہے کہ صرف یہ 3 یا 4 ملک ہیں جو اس معاملے میں کچھ باغ دوڑ کر رہے ہیں. ان میں قطر ہے, ترکی ہے, سعودی عرب ہے, ایران ہے, اور باقی تو جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. لیکن OIC کے پلیٹ فارم سے کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو اگلے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں ممکن ہے سامنے آئے جو بہتری کی طرف جائے. لیکن جو حقیقی بات ہے وہ یہی ہے کہ 33 ادھر ہیں اور 22 جو ہیں وہ ان میں سے بھی 5 ہیں یا 6 ہیں جو بول رہے ہیں, باقی تو خاموش بیٹھے ہیں. صحیح. تو کیا اس پہ بات کی جائے؟ جی ایاز صاحب. دیکھیں ان میں سے اب ٹرکی, UAE اور ایجپٹ, ان کے $4 ارب کی تجارت ہے اسرائیل کے ساتھ, یہ بھی نہیں ختم ہوئی. UAE اور بحرین نے پابندیاں لگانے کی بھی مخالفت کر دی. اس سے تو بہتر ہے یہ اجلاس ہوتا ہی نہ. تب آپ دیکھیں ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پریشر گورنمنٹس پہ نظر آ رہا ہے. آج برطانوی وزیر اعظم نے اپنی وہ وزیر فارغ کی صرف کنٹروورسی کی وجہ سے اور یہاں آپ کو کوئی ایسا اقدام نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ مسلمان, یہ مسلم امہ جو ہے نا, یہ بس بھول جائیں, یہ صرف نام کی ہے, اس سے زیادہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ مطلب اس کی مذمت بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتے. اسرائیل کی حالت ان کی یہ ہے, اتنا خوف. امریکہ بالکل ساتھ کھڑا ہو گیا نا, پہلے دن اعلان کر دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں. تو یہ بھی کھڑے ہو جائیں پھر ساتھ؟ نہیں ہو سکتے, یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ کھڑے ہو جائیں. بس یہ باتوں کی حد تک رہیں گے. اس میں بھی وہ حافظ صاحب کو ٹھیک کہہ رہے تھے نا کہ 3 ممالک نے سفیر بھی واپس بلائے, باقی کے سارے سب کے تعلقات ویسے ہی چل رہے ہیں. انہیں نہیں فرق پڑتا کہ ہسپتالوں میں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں, سڑکوں پہ ہو رہے ہیں, ان کی پوری کی پوری آبادیاں برباد تباہ کر دی گئیں, اتنے بچے شہید ہو گئے, لیکن ان کو کوئی فکر نہیں ہے. یہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہماری تجارت, ہمارے تعلقات خراب نہ ہو. یار خدا کے لیے کس قسم کے مسلمان ملک کو, میری تو سمجھ سے باہر ہے, ان کو مسلمان ملک کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے. جی عامر صاحب. وہ کہتے ہیں نا بوگی بیٹھی ہوئی ہے, یہاں سارے ملکوں کی بوگی بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ کیا باتیں کریں گے. ہم مشرقی پاکستان سے اپنے جو پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں ان کو نہیں لائے واپس, جو پاکستانیت کے لیے زندہ ہیں ان کو نالوں پہ رکھا ہوا انہوں نے. ہم مقبوضہ کشمیر کی بات نہیں کرتے, ہمارے مسلمان ملک وہاں انویسٹمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور یہ خام خواہ اتنا بڑا خرچہ کر لیا. ایک OIC کتنے گئی سی جو ہم ہمیشہ کہتے تھے, آج تھوڑی سی جو دھیما پن تھا نا حافظ صاحب کے اندر, وہ ان کی اس پہ تھا جو ہمیشہ سے ان کا اسلامی ممالک اور خاص طور پہ عرب ممالک کے ساتھ ہوتا تھا کہ جذبات میں وہ آ کے یہ سارے کے سارے اب مطلب پرست ہیں. انہیں انویسٹمنٹ کرنی ہے, انہیں پیسے بنانے ہیں. سب دنیا چینج ہو چکی ہوئی ہے. وہ بیچارے فلسطینی مارے گئے ہیں, مر رہے ہیں, UN کہہ رہا ہے. اچھا امریکہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے, ہسپتال پہ نہ کریں. یعنی ہسپتال کے اوپر انہوں نے کوئی وہ لگائی ہوئی ہے اچھا کہ بم ادھر نہیں گرانا ادھر گرانا ہے. انچ انچ کر رہے ہیں, وہ تو کارپیٹ بمنگ کر رہے ہیں بھائی وہاں پہ. اور ہم بس وہ جو ہیں کہ چلو ہم بات کر لیتے ہیں, اس سے زیادہ ہم بھی نہیں کچھ کر سکتے. حکومتیں نہیں کر رہی. کوئی لائے عمل بنانے کے لیے کوئی وفد UN چلا جاتا, کوئی بات ہوتی کہ جی اب امریکہ سے ہی بات کرنی ہے نا. اصل میں تو آپ سارے کے سارے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹیں کرا رہے ہیں ان سے, پورے سعودی عرب میں ہو رہی ہیں, UAE میں ہو رہی ہیں, کنسلٹنسیاں ان کو مل رہی ہیں. تو بات ہی کر لیتے کہ یار ان کا کوئی رستہ ہی بنا دو زندگی کے لیے. نہیں, زندگی ان پہ ختم کر دی گئی ہے اور باتیں بنا لو ان سے, بس دورے کرا لو. فیصل صاحب کوئکلی. یہ جس طریقے سے وہاں ظلم ہو رہا ہے, یہ تو مذہب کا مسئلہ ہی نہیں رہا, یہ کوئی اسلام و کفار کی جنگ کا ہی معاملہ نہیں رہا, یہ تو بس سمجھ انسانیت مر رہی ہے. اب مسلم امہ تو پتہ نہیں کون سی مسلم و کون سی امہ, اس کا تو تصور ویسے ہی ختم ہو گیا تھا. وہ ایاز صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, OIC کو تو بہرحال اب ختم ہو جانا چاہیے. ان سے زیادہ آوازیں تو جو ہے وہ غیر مسلم جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں. عملی اقدامات کی ضرورت ہے جو کوئی کرنے کو تیار نہیں. خوف ہے ان کو. خوف کیا ہے؟ پیسوں کا. پیسوں کی طاقت جو ہے ان کو عملی اقدامات کرنے سے روک. ان کو کوئی اسرائیل کو تباہ برباد نہیں کرنا. انہوں نے تو یہ کہنا بھائی تم یہ معصوم لوگوں کو مار رہے ہو, ان کو نہیں مارو. اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے تو ان کے خلاف آواز نہیں اٹھانی. جو معصوم بچے مر رہے ہیں, جو معصوم انسان مر رہے ہیں, اب بچہ کیا ہے آپ کہ اگر یہ آواز اٹھا بھی دیں وہاں تو تباہ ہونے کے لیے بھی کچھ چیز نہیں بچی, وہاں مرنے کے لیے بھی انسان نہیں بچے. جس طرح کی وہاں پہ تباہی پھر بھی وہ اسرائیل واسی کوئی اتنا بے رحم و شفاق کیسے ہو سکتا ہے
شاید انسانی تاریخ میں ایسی مثال تلاش کرنا بھی جو ہے نا مشکل ہے، بہت مشکل ہوگا جس درندگی کے ساتھ جو ہے مارا گیا بچوں. جی الیاس صاحب. جی بڑی افسوس کی بات ہے کہ OIC کی جانب سے بھی کچھ نہیں کہا گیا، خاموشی اختیار کی گئی ہے. اس میں کم سے کم مذمت تو کھل کے کرتے کہ شہید ہو رہے ہیں فلسطینی بچے، عورتیں، مرد، اور مسلسل شہید کرتے جا رہے ہیں ان کو، اور کوئی ان میں اتنی بے رحمی سے کر رہے ہیں، اتنی کر رہے ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی کہ جس طرح وہ کر رہے ہیں. اور اس پر دیکھیں WHO کی جانب سے بھی کہا گیا ہے، دوسرے ممالک کی جانب، یورپی ممالک کی جانب سے عوام چیخ رہی ہے جو صورتحال ہے ادھر، کہ ادھر یہ ہے کہ چین ہی نہیں لے رہے، وہ ایسی کارپیٹ بمنگ کر رہے ہیں کہ کسی گھر کو نہیں چھوڑا، کسی اسکول کو نہیں چھوڑا، کسی ہاسپٹل کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ وہ ڈھونڈ کے کر رہے ہیں بمنگ وغیرہ. تو یہاں ہمارے خاموشی سے بیٹھے ہیں، کوئی مسلم ملک بولے ہی نہیں اس پر. خاموش عرب ممالک بھی اس بارے میں کم سے کم اپنا تعلقات ہی بند کر کے پریشرائز کر کے کچھ نہ کچھ تو کرتے، لیکن خاموشی ہے اس پر. ظاہر ہے اپنے تعلقات اور اپنی انویسٹمنٹ وغیرہ کوئی ختم نہیں کرنا چاہ رہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. امریکہ نے تو کھل کے مذمت سے بات آگے نہیں بڑھا اور پریکٹیکلی کچھ دیکھا نہیں گیا. یہ تو نہیں کہ آپ نے ٹینک لے کے جنگ لڑنی ہے، آپ اسرائیل سے بات کر سکتے ہیں، کچھ اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہے مسلم امہ نام کی ہے. ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں وہ آپ نے جان لیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.